You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद। हमारे मुज़फ़्फ़र आपके साथ है। हमारी वेबसाइट eawaz.com है। यूट्यूब पे आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जिन्होंने हमें साथ दिया आज के प्रोग्राम में। कोशिश यही है कि उन लोगों से आपकी बात करा सकूँ या मैं अपने सवालात और अपनी तशफ़ी के लिए और आपकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए उन लोगों से बात कर सकें जो कि बराह रास्त इन इदारों से राब्ते में रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो हैं, अगर मैं उनका ज़िक्र करूं तो आपने पाकिस्तान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ रहे और इन्होंने मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किया। इसका मतलब है इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत है, आपको पता है जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर बहुत बुरी तरह से असर अंदाज है। इन्होंने कमांड एंड स्टाफ में बहुत सारा अपना काम किया, इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट इन द कैरियर, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डायरेक्टर स्टाफ ऑफ द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में भी आपने काम किया। दुनिया में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके आर्टिकल्स भी छपते हैं, आप मुख्तलिफ़ तज्ज़ियात भी पेश करते हैं डिफेंस से मुतल्लिक। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, आपका बुलाने का। बहुत थैंक यू। शुक्रिया कि इस कड़े वक्त में जब हर इंसान ज़ाहिर है उन सवालात को सुन के शायद मुकम्मल तौर पे जवाब नहीं भी दे सकता और देता भी है, इन हालात में टू फेस क्वेश्चंस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिनेरियो। और ख़ास तौर पे वो जो मतलब अपनी पोजीशन दोनों साइड पे सीधा रखना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और आपने आर्मी में अपनी सर्विस दी और इस ओहदे तक सर्विस दी, एज एन इंजीनियर अपने आप को प्रूव भी किया। इट इज़ डिफ़िकल्ट। ये तो वही जो समझ सके तो इस बात को समझता है। यकीनन आपको एहसास ही होगा कि आज भी आपसे जो राब्ता करने का मकसद है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ। आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि अगर हमारे इदारे चाहें तो आप उन साइट्स को जैम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बांग्लादेश के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ। बांग्लादेश ने, आपके नोटिस में ही होगा कि बांग्लादेश ने उन तमाम साइट्स को ब्लॉक किया है, जैमर्स लगाए हैं जो कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने का बायस, यानी टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार किया है। अगर आप और आगे टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये जो चैट जीपीटी का एक प्रोग्राम है, आप देखिए बिल्कुल इंसान के जहन की मानिंद काम कर रहा है। आज आप देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होना है, उस इजलास में इन 8 रोबोट्स ने शिरकत करनी है जो कि बिल्कुल इंसानी दिमाग की सलाहियत रखते हैं, जिसमें आजकल के मसाइल को, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को भी उसी प्लेटफॉर्म पे मुयसर है। और पाकिस्तान इज़ लकीस्ट कंट्री के इसके पास सबसे ज़्यादा यूथ मौजूद है और बड़ी टैलेंटेड यूथ मौजूद है। आप उनकी सर्विसेज लेके ये तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर एज़ पूरी दुनिया में जब हम ख़बरें सुनते हैं, और स्पेशली मैं आज कनाडा में बैठी हूँ, आप पाकिस्तान में तो सारे के सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लेंगे, उनको कुटैस भी लगा लेंगे, उन पे उस तरह का सलूक भी कर लेंगे जो कि एक मुसलमान होने के नाते से मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मगर बैरूनी अखबारों के बीच में जब वो ख़बरें छपती हैं तो अगर तो ये तो वो बात है ना, शर्म महसूस करने वाली बात है। शर्म और सर्दी जितनी महसूस कर लो उतनी महसूस हो सकती है। तो इन अखबारों में जब ये पाकिस्तान के बारे में ख़बरें छप रही हैं तो सर ये बड़ी शर्म की बात है। क्या बात है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का पे इन्हिसार करने की बजाय बैरूनी खदशात से नबर्द आजमा होने की बजाय अपने ही लोगों के खिलाफ, ये 3 एजेंसीज मेरी, चाहे फेडरल FIA की बात कर लें, चाहे IB की बात कर लें, इवन अगर आप ISI की भी बात कर लें, तो अपने ही बंदों को पकड़ धकड़ के मार के क्या मिलेगा आपको? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी दुआ है कि काश के जिन लोगों को ये बात सुननी चाहिए वो आपकी बात सुन रहे हों, और मैं इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करना तो कुफरान नेमत है। और ये सिर्फ यही नहीं कि हम इस फील्ड में इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी हद तक हो रहा है, लेकिन जैसे आप बात कर रही है इतना एडवांस नहीं है जो कि होना चाहिए। हमें तो जो बुनियादी हमारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है,
ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کیئر ہے، وہاں جتنا ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، جو کہ بنیادی ضروریات ہیں عوام کی وہ، تو یہاں جو آپ بات کر رہی ہیں وہ تو پھر ایسے ہی ہے۔ ایک چیز کا میں ضرور کلیریفائی کرنا چاہوں گا، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جب میں آپ کے پروگرام پہ اپیئر ہوتا ہوں تو چونکہ میں یہاں پر ہوں اور ہوں بھی راولپنڈی میں، تو میری معلومات ایسی نہیں ہے جیسے کہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی ہوں یا یو کے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی ہوں، گو کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہیں بہت معلومات ہیں، لیکن میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں چیزوں کو کلیریفائی بھی کروں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دوسری رائے نہیں، اور میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ بڑے بھونڈے طریقے سے ہو رہا ہے، اور جس کو کہتے ہیں دیوار پہ لکھا ہوا گلی گلی سب کو معلوم ہے، اور جتنا جلدی ہی ہم اپنے رویوں کو تبدیل کریں اتنا اچھا ہے۔ اس میں حکومت بھی شامل ہے، اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، اس میں کچھ ادارے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک چیز جس کو ہم فالس فلیگ کہتے ہیں، اور اس کو میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں جی کالے شیشوں والی ویگو جو ہے 2 بندوں کو اٹھا کے لے گئی، تو فوری طور پہ سب کے ذہن میں ایک ہی انسٹیٹیوشن کا خیال آتا ہے کہ شاید آئی ایس آئی اٹھا کے لے گئی۔ اب کالے شیشوں والی ویگو کوئی بڑی بات ہے، یا یہ کہ مجھے ایسے نمبر سے ٹیلی فون آیا جس کا کوئی وہ نہیں تھا، ان نون نمبر، تو کیا ان نون نمبر آج کل کوئی بڑی بات ہے؟ تو ٹیکنالوجی جو استعمال ہو رہی ہے لیکن اپنے اپنے ملک کے خلاف ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں یہ دوش میں ضرور دوں گا کہ جن کے اوپر الزامات لگتے ہیں وہ پھر کلیریفائی جب کرتے ہیں تو کوئی اچھے طریقے سے نہیں کرتے، یا ان کو کرنا نہیں آتا، جیسے بھی ہے۔ مجھے یقین ہے فار ایگزامپل کہ آج کل جو جماعتیں، پولیٹیکل جماعتیں ان پاور ہیں، اور جو انہوں نے انسٹال کیے ہیں انٹرنیٹ سیٹ اپس، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اپنے سارے بدلے اتاریں گے، اور وہ اس طریقے کے چھوڑتے ہیں اندر شکوک و شبہات کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے یا وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ یہ کلیریفائی ہونا چاہیے، اور میں اپنے انسٹیٹیوشنز کے جو لیڈران ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی جب مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، اور آپ یقیناً اور بھی بہت لوگوں کو آپ یہ باور کروانا چاہیں گے، کوئی ایسا میکنزم اختیار کیجیے جس میں پتہ چلے کہ یہ کام پھر کس نے کیا ہے۔ کیونکہ جب دیکھیں، جب کوئی آپ کا نام لے کر یا آپ جیسی بود و باش کر کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ آپ اس کو پکڑیں۔ جب آپ نہیں پکڑتے، جب آپ نہیں سامنے لے کر آتے، پھر یہ مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو خدارہ ان لوگوں کو لے کر آئیں، ٹی وی کے سامنے لے کر آئیں، ان کے چہروں سے کور اتاریں تاکہ پتہ چلے۔ اتنا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کہ جی ہم نان پولیٹیکل ہیں تو اس لیے ہم کسی کے خلاف، جو آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ ضرور ان کو ایکسپوز کریں۔ یہ تو میں یہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی سی ایک دو باتیں اگر آپ اجازت دیں میں اور کرنا جی چاہوں سر۔ گا۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، اوندناک ہے بلکہ میں کہوں، اور غمگین ہے ہم سب لوگ۔ لیکن ہمیں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، وہ کون سی پاورز ہیں، وہ کون سے ممالک ہیں، اور صاف ظاہر ہے ہندوستان تو ان میں سر فہرست ہے، جو یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالات بہتر ہوں اور کوئی دوستانہ بڑھے تاکہ کوئی آنا جانا شروع ہو، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو۔ وہ کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ سی پیک چلے؟ چائنیز پہ حملے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر گوادر میں بڑے لوگ نکلتے ہیں باہر، گلگت بلتستان میں لوگ بات کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کم از کم 3 ممالک ایسے ہیں اس دنیا میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتے، اور وہ فوج کے بھی صاف ظاہر ہے کہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت گہرا نیکسس ہے ہندوستان اور ایک بڑے ملک کے درمیان، ان کے 12 سے 14 معاہدے ہیں، اور جب بھی ہندوستان اگر مثال کے طور پہ یہ کہے کہ اگر آپ ہمیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں چین کے خلاف تو پھر آپ کو ہمارا یہ پاکستان والا کانٹا نکالنا پڑے گا، کیونکہ ہماری توجہ 2 جگہ نہیں ہو سکتی۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ بعد میں ہندوستان مکر جائے گا، وہ چین کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہوگا ایکسکیوز می، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کام ضرور کرے گا یا کروا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا ملک جس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے افغانستان میں، اس نے بہت سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالا ہے، اور وہ پاکستان سے بدلہ اتارنے کے موڈ میں ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں
تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے اچھے دوست کون ہیں اور کوئی جو مطلبی دوست ہیں وہ کون ہیں اور دشمن کون ہیں، اور کن کا انٹرسٹ اس علاقے میں ہمارے ساتھ الائن کرتا ہے اور کن کا انٹرسٹ ہمارے انٹرسٹ کے کراس جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ادھر ہونا ہے یا ادھر ہونا ہے۔ یہ بین بین چلنے والا بھی شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں سائڈیں جو ہے وہ ابھی مان نہیں رہی اس بات کو کہ یہ آپ درمیان میں چلیں۔ دونوں سائڈوں کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ادھر آنا چاہتے ہیں یا ادھر جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کا بیلنسنگ ایکٹ ہے، یہ شاید ابھی ممکن نہیں ہے، اور یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں، ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان خلیج مزید گہری کی جائے، مزید چوڑی کی جائے۔ جی بہت شکریہ سر۔ ابھی آپ نے جس چیز کا ذکر کیا، ہم یقیناً ان تمام پوائنٹس کو آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آج جو پولیس کے انچارج ہیں KPK کے، انہوں نے ایک لفظ کہا ہے کہ میرے بچے بھی اعتبار کرنے سے جاتے رہے، کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکارڈ ایپس ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، اور پاکستان کے لوگ اب پاکستان کے میڈیا پہ قطعاً انحصار نہیں کر رہے۔ باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ جب آپ ہماری اپنی آرمی کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں، جہاں تک رہا پولیس کا اداروں کے اندر عالم یہ ہے کہ یہ جو پشاور کا بھی واقعہ ہوا ہے، اب کہنے والے نے تو افواہ اڑا دی جی، اوپر سے ڈرون نے کہا، تو اب انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ چھت تو بالکل سلامت ہے۔ یس، آپ کی سیکیورٹی بندوں کو پکڑنے میں اتنی برے طریقے سے مصروف ہیں، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کا پتہ لگا سکیں، حالانکہ اٹ واز اے ویری سینسٹیو ریڈ زون ایریا۔ مگر باہر کے لوگ بیٹھ کے اب آپ کے نوجوانوں کو جو فیڈ کریں گے، آپ کے نوجوان اس چیز کو سننے کے قائل ہو گئے ہیں۔ جہاں تک رہا پولیس کا، میں یہاں ٹورنٹو سے ایک فیملی گئی ہے، اور میں آپ کو آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کی موجودگی میں مطلب بتاتی ہوں، کسی کے ساتھ بیتا ہوا۔ میرا پاکستان کے ساتھ کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہیں، نیور ان مائی لائف while I was living there. I travel every year. اب میں نے 2 سال سے 3 سال سے ٹریول نہیں کیا، نیور ہیڈ اینی پرابلم، مجھے ہر ایماندار شخص ملا۔ مگر یہ فیملی یہاں سے جاتی ہے، ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ دکھایا، باہر نکلے، آگے ایک پولیس کی گاڑی آ کے کھڑی ہوئی، پولیس کی گاڑی، اس میں پولیس کا لباس بھی، انہوں نے یونیفارم بھی پولیس کا پہنا ہوا تھا، کہ جی آپ کا پاسپورٹ چیک کرنا ہے، پاسپورٹ وغیرہ چیک کیا، آپ کا یہ بیگ چیک کرنا ہے۔ وہ کہتی میرا زیور میرے مین بیگ میں تھا جو میرے پاؤں میں پڑا ہوا تھا، مگر ان کا چھوٹا بیگ انہوں نے نکال کے چیک کیا، اس میں بھی ان کی قیمتی چیزیں تھیں، ان کی جو بھی چیزیں تھیں۔ وہ جی گاڑی والوں نے کہا کہ آپ پولیس اسٹیشن پہ آئیں، آ کے لے لیں، اور وہ لے کے غائب ہو گئے۔ پولیس اسٹیشن کو جب انہوں نے اپنی کمپلین کی ہے، تو یعنی یہ چوریاں جو باہر سے لوگ جاتے ہیں، پولیس والے، اور پولیس والے انہوں نے الٹیمیٹلی کہا کیا، یہ بھی کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ دراصل اگر دہاڑی نہ لگے تو وہ ایک آدھ شخص کے ساتھ ایسا کر لیتے ہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ روز آیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں روز کی حیثل، میں گئی 11 دن کے لیے تھی، تو میں روز کی حیثل سے بچنے کے لیے آئی لیٹ اٹ گو۔ پاکستان میں آپ کے اپنے ادارے اپنے افراد کو تحفظ دینے کی بجائے اگر ان کے لیے تھریٹ بنتے جا رہے ہیں، چاہے وہ جرنلسٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے پولیٹیشنز ہیں، میں تو یہ کہتی ہوں بھاڑ میں جائے پولیٹیشن، بھاڑ میں جائیں پولیٹیشن، مگر چاہے وہ FIA ہو، چاہے وہ ISI ہو، ہم نے یہی سنا ہے کہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے۔ تو کیوں انٹرنل سیکیورٹی اگر میں بات کرتی ہوں تو انٹرنل سیکیورٹی از ایٹ گریٹ رسک، یعنی FIA آپ کی اپنے ہی بندوں کو اریسٹ کر رہی ہے۔ جی دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ انٹرنل سیکیورٹی کا تو بڑا سیدھا سادہ اصول ہے کہ اگر آپ کے اپنے لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں تو آپ بالکل انسیکیور ہیں، آپ کا ملک انسیکیور ہے۔ تو یہ تو کسی کو زیب نہیں دیتا۔ جو تو لوگ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر ڈسپلن نہیں ہے، جہاں پر لوگ منمانی کر جاتے ہیں، وہ تو چلیں ان کے بارے میں بعد میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے کسی ایسے ادارے کے اوپر جو کہ ڈسپلن بھی ہے، جس کا بڑا اچھا کنٹرول ہے، جس کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اس پر جب آواز اٹھتی ہے، جو انگلیاں اٹھتی ہیں، تو ضرور ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ ایسا اصل میں ہوا کیا۔ تو پہلے تو یا تو ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ کلیریفیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر بات میں کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔
لیکن بہت زیادہ خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بین ایک طریقہ ہونا چاہیے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ جو انٹرنل سیکیورٹی کا کانسیپٹ سب سے بڑا میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آپ کے لوگ آپ سے خوش ہوں تو سمجھیں کہ آپ کا ملک سیکیور ہے, اور اگر آپ کے لوگ آپ سے نالاں ہوں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک بہت انسیکیور ہے. کیونکہ دشمن نے تو فائدہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے, دشمن تو بڑھائے گا خلیج کو, گہرا بھی کرے گا, کڑواہٹ بھی بڑھائے گا. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ سارے کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں؟ تو میں یہ مانتا ہوں کہ آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن کا بیانیہ کامیاب ہو رہا ہے, ہمارا بیانیہ کمزور پڑا ہوا ہے. وہ کمزوری مختلف وجوہات کی بنا پر ہے, کچھ لوگوں کی ذمہ داری. لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بہن, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے اپنے رینکس کے اندر غدار دیکھے تو ہم نے ایک جنرل صاحب کو بھی سزا دی, لیفٹیننٹ جنرل کو, ہم نے ایک بریگیڈیئر صاحب کو بھی سزائے موت دی ہے, اور لوگوں کو بھی وہ ہوا ہے. تو میرا خیال اور بھی اگر کوئی کالی بھیڑیں ایسی ہوئیں تو وہ بھی پکڑی جائیں گی, ان کو بھی انشاءاللہ وہ لے آئیں گے ان کے جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن ایز این انسٹیٹیوشن یہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچوں, میری بچیوں, دیکھ لو ان ملکوں کا حال جہاں پر پھر فوج نہیں تھی, پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا جائے اور آپ خود اپنے پاؤں اور ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں. برداشت کریں, تھوڑا صبر کریں, آپ کو بہت ساری چیزوں کا, بہت ساری حقیقتوں کا وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ سر. آپ آرمی میں ڈسپلن بہت زیادہ ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے جو ویٹرنس ہیں, آپ لوگ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, یقیناً کوئی ان لوگوں سے بھی مشورہ کبھی لیا جاتا ہے؟ اور اگر آپ لوگ مشورہ, میں سوچتی تھی کہ جنرل عاصم صاحب ڈیفینیٹلی کچھ کریں گے. باجوہ صاحب نے بہت ڈیمیج کیا ملک کو, اور میں نے اس کے بعد فوج کی ساکھ کو, جھوٹ بول لیں آپ جتنا مرضی بول لیں, نہیں جی ہماری ہم نے ہمیشہ فوج کو سلام کیا, عزت کی, رسپیکٹ کی فوج کی. مگر آج اس پروگرام کو رن کرتے ہوئے جو لوگ فوج کے بارے میں سننا چاہتے ہیں یا جو الفاظ سننا چاہتے ہیں, سر آپ کے بھی نوٹس میں وہ بات ہوگی تو ضرور. میں سمجھتی تھی شاید باجوہ صاحب, جنرل عاصم صاحب جو ہیں, ان کو شاید سیٹل ہونے کے لیے یا اپنی ٹیم ڈیولپ ہونے میں کچھ عرصہ لگے گا ضرور. بٹ بدقسمتی سے ان کی دو تصویریں, ایک جرنلسٹ کے ڈرائنگ روم میں اور دوسری تصویر جناب محسن نقوی کے ساتھ جو کعبہ شریف میں تھی, اس نے لوگوں میں بہت ابہام پیدا کیا. نہ صرف لوگوں کو متنفر کیا, بلکہ جو باہر بیٹھے ہوئے آپ کے ویلاگرز ہیں, وہ تو میرے جیسے کو بھی مول کہنا شروع ہو گئے کہ شاید میں آرمی کی سپورٹ کرتی ہوں. میرے لیے میری آرمی قابل احترام ہے, اور میں یہ کہتی ہوں بجٹ بھی ہونا چاہیے. جس صورتحال سے پاکستان گزر ہے, آج انڈیا نے دیکھیں اپنے آرمی کے دفاعی بجٹ میں کتنا اضافہ کیا, اور پاکستان کو تو 3 طرف سے خدشات ہیں. مگر آپ ویٹرنز کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں, لوگوں کے دل میں آرمی کے لیے نفرت انت کی بڑھ گئی ہے, which is not a good thing. جی ناٹ ایٹ آل. اور یہ چونکہ ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل ہی میں نے بڑی تفصیل سے یہ سب کچھ لکھ کر GHQ میں بھیجا ہے, اور انہوں نے اس کو اکنالج بھی کیا ہے. جنرل عاصم جو ہیں وہ کچھ سینئر لوگوں سے مل رہے ہیں جو ویٹرن سے, ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ جو صاحب ظاہر ان کو سن رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, بس اتنا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سیٹل ہونے میں ذرا ٹائم زیادہ لے رہے ہیں. جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ فوری طور پہ کچھ ایسی چینجز ہونی چاہیے تھی, تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اندر کہ جب میں حالات دیکھتا ہوں, لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں, کہ بالکل اس کے امکانات ہیں کہ جلدی آپ کو یہ چینجز نظر آئیں گی. لیکن یہ کہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ میں بات آپ کے ساتھ بالکل شیئر بھی کرتا ہوں. سر میرے 2 سوال آپ کے ساتھ ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر دفاع امریکہ میں اگلے کچھ دنوں میں بھی ان کے 2-3 دورے ہیں, اور وہ امریکہ میں کے ساتھ اپنے روابط میں ہیں. پاکستان دہشت گردی کی پھینٹ ایک بار پھر سے چڑھنے جا رہا ہے, اور بہت سارے واقعات ہو بھی رہے ہیں. FIA اپنے ہی بندوں کو اریسٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے, پولیٹیشین اپنے ہی بندوں کی کوٹیس لگانے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی کنسٹرکٹیو کام ہوتا نظر نہیں آتا. مگر جب ہم پوری کڑی سے کڑی ملاتے ہیں تو نالائق سے نالائق انسان بھی سمجھتا ہے کہ یہ تمام کی تمام گیم کو سپوائل کرنے میں رول جناب جنرل باجوہ صاحب نے پیش کیا تھا. آئی ریسپیکٹ ہم, بٹ انفارچونیٹلی کوئی چانس ہے کہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے
کہ وہ لوگ, جیسے پاپا جونز کا ذکر آتا ہے تو آرمی کے ذکر آ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں پاپا جونز کی جتنی برانچیں ہیں ان آرمی آفیسر نے اپنا نام تو نہیں رکھا, اپنی بیوی کے نام پہ رکھا. باجوہ صاحب نے اتنی جائیداد اپنی بنا لی. اور پھر نیب کے قوانین میں جب ترمیم کروائی تو ترمیم کا ایک حصہ یہ تھا کہ اگر پولیٹیشنز یا کسی کی پراپرٹیز یا ایسٹس ان کی بیویوں کے نام پہ ہوں گی تو وہ چیک نہیں ہوں گے, اور ان تمام نے تمام ایسٹس اپنی بیویوں کے نام پہ اور عورتوں کے نام کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. تو کوئی چانس ہے کہ کیا اور پروف چاہیے آپ لوگوں کو؟ جی پہلے تو میں تھوڑا سا فورن پالیسی کی بات کر لوں اور یہ دوروں کی بات کر لوں. دیکھیں سب سے زیادہ جو ملک ہمیں اس وقت امپیکٹ کر رہا ہے اور افیکٹ کر رہا ہے ہمارے لا اینڈ آرڈر کو, ایون ہماری اکانومی کو, وہ ہے افغانستان. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہ ہمارے صدر افغانستان گئے, نہ ہمارے آرمی چیف افغانستان گئے, نہ ہمارے وزیر اعظم افغانستان گئے, بلکہ یہاں تک کہ ہمارے وزیر خارجہ بھی افغانستان نہیں گئے. تو وہ ملک جو سب سے زیادہ آپ کو امپیکٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کی یہ حالت ہے تو آپ بھلے جائیں امریکہ 10 دفعہ جائیں یا 100 دفعہ جائیں تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کہیں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور خود آپ کی آزاد پالیسی ہے ہی نہیں. آپ یہ اپنے آپ کو آزاد کرنے نہیں چاہ رہے, یا آپ کو اس طریقے سے باندھ دیا گیا ہے FATF کے تھرو اور IMF کے تھرو کہ آپ سے آپ کے منہ سے بات نکل ہی نہیں رہی, آپ اپنی مرضی کے مطابق چل ہی نہیں سکتے. یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو خیر آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے سری لنکا کو انہوں نے کہا کہ جی اپنے افواج کو کم کریں, ایجپٹ کو بھی کہا ہے, مجھے خطرہ ہے اور میں نے اس پر مضمون بھی لکھ دیا ہے پہلے ہی اپنی فوج کو میں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آ کے آپ کو کہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں, مہربانی کر کے جو کم کر سکتے ہیں, اب کوئی ایڈمنسٹریٹو خرچے ایسے ہیں میں جانتا ہوں جہاں کوئی کمی ہو سکتی ہے, صاف ظاہر آپریشنل خرچے اور ٹریننگ میں کمی نہیں ہو سکتی. پہلے ہی ہمارا بجٹ جو ہے کم از کم 8 سے 9 گنا کم ہے ہندوستان کے مقابلے میں, اور پھر ادھر افغانستان ہے, ایران ہے, ادھر بھارت ہے, اندر کے جو ہمارے مسائل ہیں. تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں دھکیلا جا رہا ہے ایک کھائی کی طرف, بلکہ کھائی کے کنارے پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اور ان دونوں کی وجہ سے ابھی سیکیورٹی انسٹیبلٹی پیدا ہو رہی ہے. اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا جو بابا آدم ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. کیا مصیبت ہے یار, کیا پرابلم ہو جائے گا اگر آپ اگلے 90 دن میں سارے ملک میں انتخابات کرا دیں اور جس کو لوگ چاہتے ہیں وہ حکومت آ جائے تاکہ وہ ذمہ داری محسوس کرے. 5 سال کے لیے جب کوئی اسٹیبل حکومت آئے گی, بھلے PDM کی آ جائے, بھلے نون کی آ جائے, تو باہر سے بھی انویسٹمنٹ ہوگی, اندر والے انویسٹر بھی اپنی تجوریاں کھول دیں گے جو چیزیں چھپا کے بیٹھے ہیں. سو ایزی. اور پھر آپ کی جب اکانومی سنبھلنا شروع ہوگی آہستہ آہستہ آپ اپنی سیکیورٹی کی طرف بھی توجہ دے سکیں گے. اس وقت تو فائر فائٹنگ ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ نے وہ جو بات کی کہ یہ اثاثوں والی اور ڈکلیریشن والی, میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ چوری چکاری اور اس قسم کی ہیرا پھیری کا کسی کو قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے, چاہے کوئی سونے کا بنا ہوا ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ جرنیل ہو, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو. سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھنا چاہیے جب بھی آپ انصاف کی بات کریں. اگر کسی نے اپنے جو ان کا بنتا ہے, جو ان کو دیا جاتا ہے, اس سے زیادہ پاؤں پھیلائے ہیں, زیادہ آگے بڑھے ہیں, تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کدھر سے لے کر آئے ہیں اور کیسے یہ ہو رہا ہے. اور یہ لیکن اس چیز کا میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا, نوجوانوں کو بتاؤں گا, آپ کو بتاؤں گا, اور بھی ہمارے بھائی ہیں وہاں سے کینیڈا سے بھی بولتے رہتے ہیں, انگلینڈ سے بھی بولتے رہتے ہیں کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکیں. بہت سارے لوگ یہ خود بھی رہے ہیں اسی فوج کا حصہ. اگر وہ پورے فوج کو متون کریں گے تو پھر وہی ہوگا جس کا میں نے پہلے کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ فوج کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ نہ سمجھے پاکستانی کہ پھر کچھ باقیوں کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ بچائے ہمیں اس انجام سے. جی شکریہ سر. ہندوستان پاکستان کی فوج کے پیچھے, میں نے تو کہا نا کہ پاکستان میں بھی جو ادارے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کے اگینسٹ لڑائی کر رہے ہیں, چاہے وہ اور یہ میرا خیال ہے کرپٹ پولیٹیشین ہے. آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی لے کے آئے ہیں تو دے آر بائس. آپ کو بھی پتہ ہوگا اس بات کا. آپ لوگوں کو اب آج 21ویں صدی میں آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. مگر ہماری فوج کو ڈیفیم کیا, اور ہم بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے تھے. یہ انڈیا کے ویلاگز کو آپ سن لیں, آپ جو بھی سن لیں, یہاں پر لوگوں کو صرف پاکستان ہے جو پیسے نہیں پے کرتا. انڈیا از اے گریٹ کنٹری. دے پے پیپل ٹو ڈو آل دیز تھنگس ٹو ڈیفیم آر
own country, बिल्कुल ठीक। to run their मुझे बड़ी kitchen, खुशी है to मुझे बड़ी खुशी है कि आप इन सब चीजों का to इदराक let है, them माशाल्लाह। live lavish lifestyle. आपको पता भी नहीं है हुसैन हक्कानी पे कितना अरसा आप लोगों ने यकीन किया था, मगर पाकिस्तान की आर्मी को चाहिए रिफॉर्म्स करे, 2 लोगों को कड़ी सजा ओपनली ईरान की तरह से दे दे। इंडिया 13% अपने बजट में इजाफा कर रहा है, वेरस पाकिस्तान की फौज के पीछे लगे हुए हैं, आपको तो बिल्कुल बेबस कर देंगे ये। जी, पिछले साल भी आपको पता है कि हमारे बजट में कमी हुई है और इस साल मेरा ख्याल है कि 5 से 10% मजीद कमी होने का इम्कान है, बढ़ तो सकता नहीं है। तो इसलिए हमें अपने पूरे सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए। सर ये तो बहुत बड़ा गदर है कि ये पहले सिर्फ हमें अपने जो हमारा मगरबी बॉर्डर था वहीं मशरकी बॉर्डर से ही सिर्फ हमें ख़तरा था, अब वेस्ट साइड पे ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, और हमारा आर्मी को भी डिफेम कर दिया गया, डीमोरलाइज किया जा रहा है। आज पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे अपने बच्चे हम पे यकीन करने के कायल नहीं। आपका ख्याल है आर्मी वालों के ऑफिसर्स के कईयों के बच्चे जो हैं वो खुद अपनी फौज पे बिलीव नहीं करेंगे, और अगर डीमोरलाइज हुआ तो व्हाट विल हैपन टू पाकिस्तान? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ एक जुमला कहूंगा और वो बड़ा पुरमानी जुमला है। मैं ये कहूंगा कि फौज को चाहिए कि अपने तमाम बोझ उतार फेंके और जो स्केलेटन्स हैं अलमारियों में उनको निकाल के बाहर फेंके मैदान में, और साफ सुथरी होकर नया सफर शुरू करे। आमीन। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इस मुल्क में शफाफ और फौरी इंतखाबात करवाने में मावनत करे। इलेक्शन कमीशन पर अगर एतबार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के साथ इस तरीके से मावनत करे कि इंश्योर करे कि इंतखाबात जो हैं वो ट्रांसपेरेंट भी हों और वो जल्दी भी हों। और मैं समझता हूँ कि फौज इस पोजीशन में है, और इसको मैं बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं समझता। ये एन नेशनल इंटरेस्ट में है और ये एन फौज के अपने इंटरेस्ट में है। जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी मिलिट्री लीडरशिप, इतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इतना फौज के लिए अच्छा है, इतना सब पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है। सर आपकी मैं एहसानमंद हूँ, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं सिर्फ लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जोश में बाहोश रहने में तुम्हारी शान है। पॉलिटिशियंस ऐश कर रहे हैं, जागीरदार ऐश कर रहे हैं, चंद जर्नल्स जिन्होंने किया उनको डेफिनेटली कटहरे में आना चाहिए, फॉर श्योर आना चाहिए। और आप तमाम से मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि पीछे मिला के देखिएगा, लोग अपना किचन चला रहे हैं, हम अपने ही अल्फाज से अपने मुल्क को ज़ख्मी कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान अपने दिफाई बजट में 13% इजाफा कर रहा है, आप फ़ौज की कटौती करके मुल्क को कहाँ ले जाएंगे? एहतसाब का अमल लाजमी होना चाहिए। जस्ट वन लाइन, आप समझते हैं कि जो रिफॉर्म्स, क्योंकि कहते हैं ज़बान आलम नक्कारा खुदा, जिन रिफॉर्म्स का लोग एहतजाज कर रहे हैं या इसरार कर रहे हैं, पॉसिबल है कि वो रिफॉर्म्स कंसिडर किए जाएं इन आर्मी? जी देखिए, जो रिफॉर्म लोग जिसका बातचीत हो रही है कि जो लेविश स्टाइल है उसको कंट्रोल किया जाए। ज्यादा लोग, ये कोई नहीं कह रहा कि जी आप अपनी बंदूकें कम कर दें या तोपें कम कर दें या अपनी इस्ताद जो है वो कम कर लें लड़ाई की, जैसे आप कह रही हैं। लोगों को भी इस चीज़ का इदराक है, इसमें कोई शक नहीं कि जब पूरे पाकिस्तान का पेट कट रहा है, जब पूरे पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, हर पाकिस्तानी जो है तंग है, तो हमें भी जो हमारे फौजी भाई हैं, जो जरा जहाँ पर कटौतियां हो सकती हैं और हो सकती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ डीलिंग को बीच में से निकालें, बिकॉज ये आज प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा और जो फौज के अपने खर्चों की मैं बात कर रहा हूँ वो भी है। ये जो प्लॉट वगैरह की बात है इसको ट्रांसपेरेंट कर दें, बताएं कि भी एक ब्रिगेडियर को ये वाला प्लॉट अथराइज है, जनरल को ये है, उससे ऊपर जिसके पास निकल आए उसको आप पकड़ें और पूछें कि ये किधर से है। और वो मैं पहले वाली बात दोहराता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी शुड बी फॉर ऑल अक्रॉस द बोर्ड इंक्लूडिंग द जजेस। बिल्कुल सही सर। और मैं मानती हूँ कि जो मेजर्स हैं उनको बेनिफिट्स और मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत से मेजर जो हैं अर्ली रिटायरमेंट्स ले लेते हैं। जवानों का क्या कसूर है? 22,000 रुपये या 30,000 40,000 रुपये में घर नहीं चलता आजकल के दौर में पाकिस्तान, उनका भी ख्याल करें। वो वैसे असल में मैन पावर है हमारी। हाँ जी, बताना चाहूँगा बहन के जो
پاکستان آرمی کا جو ویلفیئر کا نظام ہے، جو جائز ویلفیئر کا نظام ہے، وہ دنیا کی افواج کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اپنے سپاہیوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، جیسز کو لک آفٹر کرتے ہیں، شہداء کی فیملیز کو لک آفٹر کرتے ہیں. جب تک ان کے بچے جوان نہیں ہو جاتے، وہ جو سرکاری گھر ہے اس میں رہ سکتے ہیں، اور ان کی شادیوں تک میں ان کی معاونت کرتے ہیں. ہاں جی، علاج کا بہت بڑا ہے. تو پاکستانی فوج میں بہت ساری خوبیاں ہیں. صرف جیسے میں نے کہا کہ جو چند ایک بوجھ ہیں ان کو اتار پھینکیں، اور یہ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا اپنے کندھوں سے بوجھ اتارنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. جلدی کریں، سرعت کے ساتھ کام کریں، اور دوبارہ جڑ جائیں اپنی قوم کے ساتھ، دوبارہ جڑ جائیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ. پاکستان کو انشاءاللہ کوئی بھی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے. انشاءاللہ انشاءاللہ. سر لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یقیناً بہت سے سوالوں کے جواب دی اور بڑی تسلی کے ساتھ دی. اور میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، میرا صرف پاکستان سے تعلق ہے، میرا اس زمین سے تعلق ہے، آپ بھی اس زمین سے تعلق کریں. وی آر آل ہیومن بینگس. میرے ادارے بہترین ادارے ہیں، آپ اپنے پیغام کو وہاں تک پہنچائیں. کیا ریفارمز آپ چاہتے ہیں، مگر اپنے اداروں کو بے عزت نہ ہونے دیں. سر ایک بار پھر سے شکریہ. انشاءاللہ اگلی ملاقات مجھے یقین ہے آپ موقع ضرور دیں گے. جی، جب بھی آپ بلائیں. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. السلام علیکم. Please subscribe our channel. Thank you very much. You are watching E-Awaz TV, Voice of Community.